बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अली ज़मीर हेयर और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज एक इंतहाई इम्पोर्टेंट बीमारी के बारे में डिस्कशन करनी है। आज मेरा टॉपिक है इर्रेगुलर पीरियड्स या इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन। आम तौर पर ख़वातीन में ये मसाइल पाए जाते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि हर 28 दिन के बाद जो यूट्रस है, बच्चेदानी है, उसके अंदर वाली दीवार शेड हो जाती है और वो जिस्म से पीरियड्स के ज़रिए ख़ारिज हो जाती है। और ये साइकिल तकरीबन 4 से 7 दिन तक रहता है। तो हर 28 दिन के बाद 4 से 7 दिन तक ब्लीडिंग होती है, तो खून का अखराज 4 से 7 दिन तक रहता है और ये हर 28 दिन के बाद ये अमल दोबारा होता है। तो नॉर्मली ये सिस्टम ऐसे चल रहा है, लेकिन अगर ब्लीडिंग नॉर्मली नहीं हो रही या साइकिल 28 दिन की बजाय 28 दिन से पहले यानी 21 दिन से पहले हो जाए या 35 दिन के बाद हो, तो इसका मतलब इस साइकिल में कोई चीज़ रुकावट है, इसमें कोई मसला है, ये नॉर्मली ऐसा नहीं हो रहा। तो पीरियड्स मिस हो जाएं या पहले आ जाएं तो इसको कहते हैं इर्रेगुलर पीरियड्स। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। तो दोस्तों, आइए टाइप्स की बात करते हैं। तो सबसे पहली टाइप है एमिनोरिया। एमिनोरिया होता है कि सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी पीरियड्स आ ही नहीं रहे और कम अज़ कम 2 से 3 पीरियड नहीं आए, यानी 3 महीने से 4 महीने तक मुसलसल पीरियड्स नहीं आए। तो ये अगर यंग एज में हो तो इसको एमिनोरिया कहते हैं। लेकिन ये अबव 50 में अगर ऐसा होता है कि पीरियड्स नहीं आ रहे तो इसको मेनोपॉज कहते हैं। तो मेनोपॉज जो है वो एक नेचुरल फिनोमिना है। वो नेचुरली हर खातून में ऐसा होता है जिसकी एज 45 से 50 साल से ऊपर होती है, उनमें पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, तो उसको मेनोपॉज कहते हैं। लेकिन अगर यंग एज में पीरियड्स आना बंद हो जाएं तो इसको एमिनोरिया कहते हैं। अगली टाइप है ओलिगोमिनोरिया। ओलिगोमिनोरिया में होता है पीरियड्स देर से आना, यानी 28 दिन बाद पीरियड्स आने थे लेकिन ये 35 दिन से ज़्यादा वक्त गुजर गया है और पीरियड्स नहीं आए। और इन मरीज़ों में नॉर्मली 11 से 12 पीरियड्स एक फ़ीमेल को एक साल में आते हैं, लेकिन ओलिगोमिनोरिया में पूरे साल में 6 से 8 पीरियड्स आते हैं। अगली टाइप आती है डिसमिनोरिया। डिसमिनोरिया में पीरियड्स तो रेगुलरली नॉर्मली अपनी रूटीन पे साइकिल आ रहा है, 28 दिन के बाद होते हैं और 4 से 7 दिन तक ब्लीडिंग रहती है। लेकिन डिसमिनोरिया में पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होती है और अगर किसी खातून को पीरियड्स में शदीद दर्द होता है तो उसको डिसमिनोरिया है। फिर उसके अलावा एक टाइप आती है नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। इसमें पीरियड्स तो रेगुलर होते हैं, यानी 28 दिन का साइकिल है, 28 दिन के बाद 4 से 7 दिन तक रहते हैं। लेकिन अगर 2 साइकिल के दरमियान एक दफ़ा दोबारा से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो उसको कहते हैं एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। और फिर आखिरी टाइप आती है पोलीमिनोरिया। पोलीमिनोरिया जैसे नाम से ज़ाहिर है, एक से ज़्यादा पीरियड्स। तो अगर पीरियड्स 28 दिन के बजाय 21 दिन से पहले आ गए हैं और एक महीने में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा मेंस्ट्रुएशन हुई है तो इसको कहते हैं पोलीमिनोरिया। अब बात करते हैं इसकी वजूहात की। तो सबसे पहली वजह है एंडोमेट्रियोसिस। दोस्तों, एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? जैसा कि आपने तस्वीर में देखा कि यूट्रस के सेल, एंडोमेट्रियम के सेल, एंडोमेट्रियम यूट्रस की सबसे अंदर वाली दीवार है। एंडोमेट्रियम के सेल यूट्रस के अलावा भी कहीं पर पाए जाएं तो इसको कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। उसके बाद दूसरी वजह आती है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, और ये औरतों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। मुख्तलिफ बैक्टीरिया की इन्फेक्शन से पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है और ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो सफाई का ख्याल नहीं रखती और उनमें यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो उनमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़
اور پھر وہ خواتین جن کے بچے زیادہ پیدا ہوئے ہیں یا وہ موٹاپا ہے یا پھر ان کو شوگر ہے تو ان میں پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اس کے بعد وجہ آتی ہے پولی سسٹک اوویرین سنڈروم۔ اووریز جو ایگ پروڈیوس کرتی ہیں، جیسا کہ آپ نے اس تصویر میں دیکھا، یہ یوٹرس کے رائٹ اور لیفٹ پر یہ دو اووریز پڑی ہوتی ہیں، جو ایگ وہاں سے نکل کے فلوپین ٹیوب کے ذریعے سے یوٹرس میں آتا ہے۔ تو پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز یا پولیسسٹک اوویرین سنڈروم میں ایسا ہوتا ہے کہ اووریز کے اندر پانی کی تھیلیاں بنی ہوئی ہیں، تو اووریز جو ہیں وہ نارمل ایگ پروڈیوس نہیں کر رہی، نارملی وہ فنکشن نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے irregular پیریڈز ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وجہ آتی ہے اوویرین انسفیشنسی۔ اس میں یا تو اووری کسی آپریشن کے ذریعے نکال دی جائے، ایک اووری نکال دی ہے اور ایک اووری پہ زیادہ بوجھ بن گیا ہے، یا پھر اووریز اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے پیریڈز irregular ہوتے ہیں۔ پھر اس میں مختلف لائف سٹائل فیکٹرز بھی ہیں، جس میں سب سے پہلی وجہ irregular پیریڈز کی سٹریس ہے، جو خواتین زیادہ سوچتی ہیں، ٹینشن زیادہ لیتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہائپر تھائرائیڈزم ہے، تھائرائیڈ گلینڈ جو ہے وہ T3 اور T4 زیادہ بنا رہا ہے، اس وجہ سے بھی۔ پھر یہ ہے کہ جو خواتین جن کا وزن تیزی سے بڑھ رہا ہے یا تیزی سے کم ہو رہا ہے، ان میں پیریڈز irregular ہو جاتے ہیں۔ اور پھر مختلف وائرسز اور مختلف بیکٹیریا ہیں جن کی النس کی وجہ سے جو بیماری پیدا کرتے ہیں، اس کی وجہ سے پیریڈز irregular ہو جاتے ہیں۔ برتھ کنٹرول پلز کچھ خواتین لیتی ہیں، جن کے بچے زیادہ ہیں وہ کوشش کرتی ہیں اب دوبارہ حمل نہ ہو، پریگنینسی نہ ہو، تو اس کے لیے کچھ دوائیاں لیتی ہیں۔ تو برتھ کنٹرول پلز سے بھی یا کنٹراسیپٹیو پلز ہیں جن کی وجہ سے یہ مسائل سامنے آتے ہیں کہ پیریڈز irregular ہو جاتے ہیں۔ اور پھر وہ خواتین جن کے ہاں اولاد نہیں ہے تو وہ مختلف ادویات لیتی ہیں کہ جس سے پریگنینسی کے چانسز زیادہ ہوں، وہ کنسیپشن چاہتی ہیں، تو وہ مختلف ادویات کے سائیڈ ایفیکٹ پہ ایسا ہوتا ہے کہ پیریڈز irregular ہو جاتے ہیں۔ پھر مختلف دوائیاں ہیں جیسے اینٹی کوگولنٹ ہیں، بلڈ تھنر یعنی خون کو پتلا کرنے کے ادویات ہیں، اس کی وجہ سے بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ خواتین میں مس کیریج ہو جاتا ہے، بچہ ضائع ہو گیا، یا پھر ایکٹوپک پریگنینسی، یعنی ایکٹوپک پریگنینسی کہتے ہیں کہ بچے دانی کے علاوہ کسی اور جگہ پہ حمل آ گیا ہے، اور یہ عام طور پر فلوپین ٹیوبز میں حمل ہوتا ہے، جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ مختلف سرجریز ہیں جس کی سرجریز کی وجہ سے بھی مینسٹریشن irregular ہو جاتی ہے۔ مختلف خواتین اپنی اووریز ریموو کرواتی ہیں یا یوٹرس ریموو کروا لیتی ہیں، ان وجوہات سے بھی پیریڈز irregular ہو جاتے ہیں۔ دوستو اب بات کرتے ہیں اس میں علامات کی۔ تو اس میں علامات تو سب سے پہلے پیشنٹ آ کے ہسٹری یہ دیتا ہے کہ اس کو ایمینوریا ہے یا ڈسمینوریا ہے یا پولیمینوریا ہے، یعنی پیریڈز لیٹ ہوئے ہیں یا پیریڈز نہیں آ رہے یا پیریڈز وقت سے پہلے آ رہے ہیں، تو یہ تو پیشنٹ کو پتہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انگزائٹی ہوتی ہے، ہر وقت پیشنٹ بے چین رہتا ہے، دل کی دھڑکن تیز رہتی ہے، اور پھر خون کی کمی وغیرہ اور یہ چیزیں تو ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، لیکن ان میں مختلف یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں، اور وہ پیشنٹ آ کے ہمیں بتاتا ہے جی یہ مسائل ہو رہے ہیں، تو اس کو پھر جو بیماری ہوتی ہے، جو مسئلہ ہوتا ہے، اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں اس کی تشخیص کی، اس کی ڈائگنوسس کی، کہ اس کو تشخیص کیسے کرنی ہے، اس میں ہم نے بیماری کو ڈھونڈنا کیسے ہے۔ تو ڈائگنوسٹک ٹولز میں سب سے پہلی چیز آتی ہے پیلوک الٹرا ساؤنڈ، کہ اچھی گائناکالوجسٹ سے آج کل بڑی اچھی الٹرا ساؤنڈ مشینز، کلر ڈاپلر اور اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں، تو جس سے پیلوک الٹرا ساؤنڈ پہ ہمیں ایشو کا پتہ چلتا ہے کہ اس میں اگر اینڈومیٹریوسس ہے تو اس کا پتہ چل جاتا ہے، اگر اووریز میں سسٹ ہے، وہاں پر پانی کی تھیلی بنی ہے، اس کا پتہ چل جاتا ہے، کسی ایڈینیکسیا میں سسٹ ہو رائٹ یا لیفٹ میں وہ پتہ چل جاتا ہے، تو یہ ایک ایزیلی ڈائگنوز ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اینڈومیٹریل بایوپسی ہے، اینڈومیٹریم یعنی بچے دانی کی اندر والی سطح، اس کا تھوڑا سا گوشت کا حصہ لے کر لیبارٹری میں چیک کیا جاتا ہے کہ اس میں کیا ڈیمیج آیا ہے۔ اور پھر تیسرا ڈائگنوسٹک ٹول ہے ہسٹروسکوپی، جس میں ہم یوٹرس کے اندر والے حصے کو بغور دیکھتے ہیں اور یہ مختلف چیزیں جو وجہ ہوتی ہے وہ سامنے آتی ہے۔ تو دوستو میں تو اس نتیجے پہ آیا ہوں کہ مین جو irregular پیریڈز کی وجہ ہے وہ مینلی ہارمونل ڈسٹربنس ہے، کہ ہارمون امبیلنس ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے پیریڈز irregular ہو رہے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ مختلف ہارمونز کو چیک کیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کی۔ تو سب سے پہلی چیز تو آتی ہے، اگر ہارمونل امبیلنس ہے تو ہارمون کو بیلنس میں کیا جاتا ہے۔ پروجیسٹرون اور ایسٹروجن یہ دو ہارمون ہیں
جن کو بغور چیک کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز ہے تو پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ جن میں بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے ان کو ٹرینیزیمک ایسڈ دیا جاتا ہے جس سے بلیڈنگ کو روکا جاتا ہے۔ اور اگر درد ہو رہی ہے، ڈسمینوریا ہے، تو مختلف پین کلرز، اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز دی جاتی ہیں، مختلف پین کلرز دی جاتی ہیں۔ اگر انفیکشن ہے تو مختلف اینٹی بائیوٹکس دی جاتی ہیں۔ اور پھر سب سے زیادہ اس میں گونیڈوٹروپن ریلیزنگ ہارمون ایگونسٹ دیے جاتے ہیں۔ گونیڈوٹروپن ریلیزنگ ہارمون ایگونسٹ یہ یوٹرس کو، بچے دانی کو وقتی طور پہ شرنک کر کے بلیڈنگ کو وقتی طور پہ روک دیتے ہیں۔ پھر سرجیکلی دیکھا جاتا ہے اگر دوائی سے مریض کو آرام نہ آئے تو سرجیکلی اینڈومیٹریل ایبلیشن کی جاتی ہے۔ ان میں اینڈومیٹریم جو یوٹرس کے اندر والی سطح ہے اس کو ہیٹ سے یا پھر سرد کر کے اس کو ڈیڈ کیا جاتا ہے، یا پھر اینڈومیٹریاسس ہے، یہ سیل یوٹرس کا کسی اور جگہ پہ پڑا ہے تو اس کو وہاں پر ختم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مایومیکٹمی کی جاتی ہے، کوئی فیبرائڈ ٹیشو بن گیا ہے تو اس کو نکال دیا جاتا ہے، اس کو کاٹ کے نکالا جاتا ہے۔ اور پھر اب نارمل یوٹرائن بلیڈنگ ہو رہی ہے تو یوٹرس کی جو آرٹری ہے، یوٹرائن آرٹری ایمبولائزیشن کی جاتی ہے، یعنی یوٹرائن آرٹری کو بلاک کر دیا جاتا ہے تاکہ خون زیادہ ضائع نہ ہو۔ اور پھر سب سے آخری حربہ ہے ہسٹریکٹمی۔ تو ہسٹریکٹمی میں یوٹرس کو نکال دیا جاتا ہے۔ اور اگر کسی پیشنٹ کو یوٹرائن کینسر ہے یا اوویرین کینسر ہے، سروکس پہ کینسر ہے، تو اس کا ایک الگ سے چیپٹر ہے کہ اس کو الگ سے جو ہے نا وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے، کیمو تھراپی، ریڈیو تھراپی، یا پھر مختلف جو ہے وہ سرجیکل آپشنز ہے، مختلف سرجیکل آپشن سے اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک الگ کہانی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کی پریونشن کی۔ تو پریونشن میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہارمون اگر آپ کے امبیلنس ہیں تو ہارمون کو بیلنس میں لایا جائے۔ اس کے علاوہ اگر پیشنٹ میں وہ کھانے پینے میں فاسٹ فوڈ زیادہ کھاتا ہے تو فاسٹ فوڈ کو چھوڑیں، کیونکہ سب سے بڑی وجہ آج کے دور میں فاسٹ فوڈ ہے اور یہ مختلف کولڈ ڈرنکس ہیں۔ سادہ کھانا کھائیں، صحت بخش کھانا کھائیں، اور اگر سٹریس ہے، انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے تو اس کو کم کیا جائے، خون کی کمی ہے تو اس کو پورا کیا جائے۔ اور اگر اس کو ایسے ہی علاج کیے بغیر چھوڑ دیں تو پھر وقتاً فوقتاً یہ سویئر پین ہوتا ہے، بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے، خون کی کمی بہت زیادہ ہوتی ہے، کچھ خواتین میں بچے پیدا نہیں ہوتے، اور مینسٹریشن تو ریگولر پہلے ہی ہو چکی ہے، اور پھر یہ ہے کہ موڈ سوئنگز ہوتے ہیں۔ تو یہ پیشنٹ میں تبدیلیاں زندگی بھر رہتی ہیں۔ اس لیے اگر کسی پیشنٹ کو، کسی خاتون کو یہ مسئلہ ہے، فوراً اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنا علاج بر وقت کروائیں، کسی اچھے سے گائناکالوجسٹ کو چیک کروائیں۔ ٹریٹمنٹ اس کی ہو سکتی ہے، یہ لا علاج مرض نہیں ہے۔ اگر کسی خاتون میں یہ مسائل ہیں تو اپنا علاج فوری بر وقت کروائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔